बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल की जो सूरत हाल रही उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गवर्नर साहब का मौक़िफ़ ये है कि अब तक उनके पास अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा नहीं पहुंचा। मीडिया पर वो इस्तीफ़ा सामने आ गया था और पहले उन्होंने कहा था कि बैरिस्टर गौहर को देंगे, लेकिन कानूनी लिहाज से, आईनी एतबार से इस्तीफ़ा जो भेजना होता है वो गवर्नर को भेजना होता है। तो एज ऑफ नाउ अभी तक अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला हैं केपी के। लेकिन अगले जो नामजद वज़ीर आला हैं आफरीदी साहब, उनके लिए रास्ता कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कल थोड़ा सा उनका प्रोफाइल भी आपसे डिस्कस किया था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो पहली दफ़ा 2024 के इलेक्शन में मुंतखब होकर ऐवान में आए, थोड़ा सा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं और ये है कि स्टूडेंट लीडर्स नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। तो उनके लिए रास्ते कितने आसान होंगे ये देखना होगा। और फिर अभी सिचुएशन क्या बनेगी, ये जोड़ तोड़ का जो अमल और ये जो मेल मुलाकातें ऑपोजिशन की हो रही हैं, गवर्नर साहब भी खासे एक्टिव हैं, फिर आज अता तारर साहब और इख्तियार वली खान साहब ने भी आज एक प्रेसर किया, तो क्या सिचुएशन बनेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको सलमान अकरम राजा साहब ने जो कल गुफ्तगू की थी, मैं चाहूंगा कि वो जरा आपको दिखाएं कि क्या उन्होंने फरमाया था। एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल बाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते, वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की हिमायत नहीं करते। अब इस पर जो आज गुफ्तगू हुई, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अता तारर साहब ने क्या कहा वो जरा देखिए। तो ये जो सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दी है, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। चलें जी, तो जो मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब रुकने कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक, वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब को आप अपना दोस्त कहते हैं और जाहिर है कि उनको मशवरे भी देते होंगे मुख्तलिफ सिचुएशंस में। ये जो जी का जाना ठहर गया था, आपको लगता है कि इसकी ये क्या वजह बनी इसकी? क्योंकि पिछली जो डिस्कशन हुई थी या पिछला जिस तरीके से अलीमा खान साहिबा को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया गया था, कहा गया था बानी की जानिब से, तो हम समझ रहे थे रास्ता आसान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं वादे कर दूं, अली अमीन खान जो है मशवरा किसी का नहीं मानते। ओके, वो चाहे कोई लाख खलूस से उनको मशवरा दे, वो करता वही है जो उनके अपने मन में आया होता है। और ये आप उसकी अड़धर्मी कह ले या उसका स्टाइल कह ले, कभी भी उसने किसी भी मुखलिस दोस्त को सुना नहीं है। ये जो इस्तीफे आए या जिन लोगों को फारिग किया, शराम तरक्की के भाई को, असद कैसर, ये इन चीज़ों से खुद मैंने मना किया था। और शकील खान के साथ जब मामलात हुए थे तो मसालियत की बात की, उस पर भी वो बड़ा ही सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं। अच्छा, ये जो अली अमीन खान के हवाले से आपने सलमान अकरम राजा साहब की ये जो वीडियो दिखाई, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वफाक के पॉलिसियों के साथ वो चल रहे थे। मेरा ख्याल है ये इल्ज़ाम गलत है। असल जो रीज़न है उनको हटाए जाने के, वो 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है? अली अमीन खान तब तक ठीक थे और वफादार थे और मंजूर नज़र थे जब तक वो इस्लामाबाद में लोगों को ला सकता था। 26 नवंबर के वाक़यात ने जो है एक नई एक जहद दी एहतजाजी तहरीकों को। किसी ने अली अमीन की बात भी नहीं मानी, वो चाहता ही नहीं था कि डी चौक चले जाए, लाने वाला वही था। अब वो बेसिकली दिन था 24 नवंबर से 26 नवंबर जब अली अमीन के बुरे दिन आ गए थे। 26 नवंबर से एक तो बुशरा बीवी के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो गए, फिर इन्होंने जब वो सीएम हाउस गई, जब सीएम हाउस गई और जब ये 26 नवंबर को जो हुआ, उनकी इल्ज़ामात जो हैं वो अली अमीन पे धरे थे बुशरा बीबी ने कि वो मुझे छोड़ गए थे, ज़बरदस्ती ले गए थे। अच्छा, आप शायद भूल गए। तो इसके बाद जो है बुशरा बीबी
جو ہے جیل چلی گئی تو یہ الزام بھی علی امین خان پہ لگا اور خان نے باقاعدہ اس کو گلہ بھیجا کہ یہ بش بیوی کو جیل بھیجنے والے آپ ہیں اور یوں جو ہے کانٹا لگ گیا اس کے نام پہ. مزید جو ہے جس چیز نے ان کی فیٹ سیل کی وہ یہ تھی کہ اس دوران جو ہے پارٹی خان کے توقع کے مطابق اس طرح احتجاجی تحریک پرفارم نہیں کر سکی. لاسٹ ٹائم شاید علی امین خان نے 3 مہینے کا ٹائم لیا تھا تو جلسے میں انہوں نے کہا بھی 90 دن میں رہا کریں گے. وہ 90 دن ملاقات کے دنوں میں پورے ہو گئے تھے اور علی امین خان نے خان کو آخری ملاقات میں بتایا کہ جس انداز میں خان کیا چاہتا ہے اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کیوں بنے ہیں، وہ ڈائی ہارڈ ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، وہی کریں گے جو خان چاہے گا. اور خان کو چاہیے کہ کسی طرح بھی اسلام آباد پہ لوگوں کو لایا جائے اور وہ نہیں ہو پا رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ علی امین خان جو ہے وہ 26 نومبر کے بعد جو ہے اگر ایسے بھی لوگ ہو آئندہ کسی احتجاج میں تو لہذا خان کو چاہیے اسلام آباد کی سڑکوں پہ احتجاج، وہ احتجاج جو منتج ہوا 26 نومبر کے حادثات پہ، ٹھیک ہے، اب اسی طرح کا دوسرا احتجاج کرنا علی امین خان نہیں چاہتے تھے، نہ وہ چاہتے تھے اور نہ اس کی خواہش تھی. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کا جو بھی شخص احتجاج اس طرح کرے گا تو میرا خیال یہ ہے، دیکھیں اب یہ قرائے فال اس لیے اس کے نام پہ نکلا کہ سہیل افریدی صاحب نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، خان کے آنکھیں بند کر کے وفادار ہیں اور اس کے سامنے یہ لچک دکھانا، یہ جس طرح اب اسٹیبلشمنٹ یا جو گورنر صاحب استعفی منظور نہیں کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کل رات اخیر تک ان پہ بڑا پریشر تھا کہ جی آپ استعفی نہ دیں، اور یہ استعفے کا منظور نہ کیے جانا ہو سکتا ہے کہ کل کو نئی صورتحال آ جائے، کوئی عدالت میں چلا جائے. چلیں لیکن اس استعفے والے معاملے پہ میں آپ کے پاس آؤں گا. ہمارے ساتھ عقیل ملک صاحب بھی خاصی دیر سے بیٹھے ہیں. عقیل ملک صاحب، جو آج پریس کانفرنس کیا تھا تارور صاحب نے اور پھر اختیار ولی خان صاحب نے، اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب تھے یہ سوٹ کرتے تھے آپ لوگوں کو، اور اب جو سہیل آفریدی کا نام آ رہا ہے اور جس طرح سے وہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں شیر افضل صاحب کہ وہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں یا جیسے ان کے بارے میں ایک رائے ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ مشکل ثابت ہوں گے اگر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. تو ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق ستی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں سوٹ نہ کرنے یا سوٹ کرنے کی کوئی بات نہیں تھی اس تمام تر معاملے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہتر پالیسی ہو سکتی تھی وفاق کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ رہ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو جہاں پہ یہ دہشت گردی کا ناسور تھا وہاں پہ بالکل وہ معاونت رہی اور ہونی بھی چاہیے. کسی بھی وزیر اعلیٰ کا یہی کام ہوتا ہے کہ اگر اس کے صوبے کے کوئی مسائل ہیں اور کسی بھی فیلڈ میں ہے، کسی بھی ایریا میں ہیں، تو ان کو وہ اس کا کام ہے کہ ایڈریس کرے. اب لوگوں کا اگر بات کی جائے یا صوبے کے باسیوں کی بات کی جائے تو ان کا تو کانفیڈنس صوبے کے وزیر اعلیٰ میں اسی حوالے سے ریپوز ہوتا ہے کہ ہمارے پہ کوئی آفت آئے گی، ہمیں کوئی مشکل فیس کرنی پڑے گی تو ہمارا وزیر اعلیٰ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا. تو علی امین نے تو یہی کیا کہ جہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ضرورت تھی وہ ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ ان خوارج سے یا خارجی جو ٹولہ ہے کس طرح نمٹا گیا. ہماری افواج پاکستان کے، اور کل ہی کی بات کریں، آج کی بات کریں، آئے روز جو ہیں افواج پاکستان کے جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں. مطلب کتنی قربانیاں ہم اور دیں کہ یہ ریئلائزیشن ہو کہ آپریشن ہی فی الوقت اس کا واحد حل ہے. اس ناسور کو آپ نپ ان دا بٹ تھرو آپریشن ہی کریں گے، تھرو ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے. میرا سے یہ سوال ہے کہ کتنی دفعہ مذاکرات ہوئے؟ کیا پچھلے 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے؟ یہ شیر افضل مروت صاحب کو بھی پتا ہے کہ پچھلے 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے صوبہ کے پی میں. کیا ضرب عزم اور ردر فساد اسی دور میں نہیں ہوئے؟ کیا اس ناسور سے جان نہیں چھڑائی گئی؟ تو وہاں پہ کیا صوبائی حکومت کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. پچھلے 12 سال سے تو وہ پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے. اور اگر پچھلے 2 آپریشنز میں جو کہ انتہائی مفید اور سکسیسفل آپریشنز تھے، اس میں اگر اس دہشت گردی کا کلا کما کیا گیا اور پھر اس سے جان چھڑائی گئی اور پھر اس کے بعد جو پالیسیز تھیں، میں اس پہ نہیں آتا، سب کو پتہ ہے. عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے آپ. عوام کو پتہ ہے کہ ری سیٹلمنٹ اور ری ایبلیٹیشن کے نام پہ جیلوں سے ہارڈنڈ جو کرمنلز تھے، ہارڈنڈ ٹیررسٹ تھے، جیٹ بلیک ٹیررسٹ، ان کو
ریلیز کر کے ری انٹیگریشن کے نام پہ، ری سیٹلمنٹ کے نام پہ، ری ہیبلیٹیشن کے نام پہ ان کو ان علاقوں میں واپس بھیجا گیا. تو پھر لیکن اب کی سچویشن کے مطابق رہنے والے لوگ بھگت رہے ہیں. لیکن جب آپ سہیل آفریدی کا نام سنتے ہیں یا وفاقی حکومت یا آپ لوگ ویسے کوئی بات سنتے ہیں تو کیا ایک امپریشن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے، یا ظاہر ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوں یا باقی چیزیں، تو یہ معاون ثابت ہوں گے، یا جس طریقے سے ہمیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ ریاست کی یا حکومت کی رہنمائی کریں گے، تو ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیں، ریاست اور حکومت کی رہنمائی ان کی باتوں سے نظر تو نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ اس تمام تر معاملے پہ جو ایک واشگاف الفاظ میں انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے، اور سول ریزن جو ہے آفریدی صاحب کو لگانے کی کہ وہ وفاق کے ساتھ کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں رکھیں گے اور وفاق کی پالیسی سے برعکس جو ہے یا اس کے مخالف جو ہے وہ اپنی پالیسی بنائیں گے. وفاق کی پالیسی تو فی الوقت یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، دہشت گردی سے جنگ لڑنی ہے اور دہشت گردی جیسے ناسور سے جان چھڑانی ہے. اب یہ وفاق کی اگر غلط پالیسی ہے تو جو میں نہیں سمجھتا کہ وفاق کی غلط پالیسی ہے، کیونکہ نہ صرف کے پی میں بلکہ بلوچستان میں بھی جو انڈین سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے جو انگریز کر چکا ہے، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی اینڈ ادر ویریس پارٹس آف پاکستان، اس کے منہ بولتا ثبوت جو سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں تو ان کے لوگ ملوث بھارت کے پائے جاتے ہیں، کینیڈا میں دیکھیں تو وہاں پہ ان کے لوگ ملوث پائے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس منہ بولتا ثبوت کلبھوشن یادو ہے. اینڈ لیٹ می ایکچولی بی ویری کلیئر آن دس، اگر کوئی طالبان اپالوجسٹ ہوگا، کوئی کہے گا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ کرو، تو وہ ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا. اور ریاست کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اندر حائل ہونا چاہیں گے، تو پھر کم واٹ میں بات یہ ہے کہ ریاست کو بالکل ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور کرنے کی. آئی گاٹ اٹ. عقیل ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے، شریف افضل مروہ صاحب، ایک تو کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 خواتین کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور وہ کل کہہ رہے تھے کہ آج بھی انہوں نے پریسر میں بھی کہا، ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ وہاں سے پیمنٹس لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ان کو معاملہ نہیں ہوا، تو وہاں سے 26 نومبر کے بعد جب بشا بی بی کے پی ہاؤس گئی تھیں، سی ایم ہاؤس گئی تھیں، تو وہاں سے پھر یہ معاملہ شروع ہوا تھا. ایک تو اس پہ میں چاہوں گا آپ رہنمائی کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تحریک انصاف کے لیے علی امین گنڈوپور کو ہٹانے کا یہ فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ ثابت ہوگا آپ کے نظر؟ یہ جو آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات کی ہے، یہ جو 2 خواتین کی بات کی ہے، پیسے یا پیمنٹ جو ہے یہ تو میرے خیال میں الزام تراشی ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 26 نومبر سے بشا بی بی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور علیمہ خان سے ویسے ہی، اور بعد میں علیمہ خان سے بھی خراب ہو گئے. سوشل میڈیا جو ہے 1 سال سے ان کے پیچھے لگا پڑا تھا، پی ٹی آئی کا ان کو غدار بنا چکا تھا، پبلکلی اس کی بڑی ہی کردار کشی کی گئی، اور حکومت کے اندر جو ہے دڑے خود ان کی بھی لاپرواہی کی وجہ سے دڑی بندیاں مضبوط ہوئی. صوبائی صدر ان کے مخالف تھے، اسد قیصر صاحب، شہرام ترکی صاحب، عاطف خان صاحب. یہ بہت ساری باتیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صوبائی سیاست کے بجائے ضلعی سیاست کو ترجیح دی، اور وہ ایک ان کے لیے یہ چیز بھی نقصان دہ ثابت ہوئی. نہیں، کوئی ضلعی سیاست میں تو یہ نہیں تھے، یہ تو ویسے غلط بات ہے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پھر آخر میں محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا. اوورال خان صاحب انہی باتوں پہ چلتے ہیں جو ان کے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور خان صاحب کی ذہن سازی تھی. خان صاحب یہ فیصلہ بہت پہلے کا کر چکے تھے. اچھا. حتیٰ کہ جب بشا بی بی سزا ان کو سنائی گئی اور جیل چلی گئی تو خان نے پھر ان کو آدمی بھیجا اور ان کو کہا یہ آپ نے کرایا ہے. علی امین خان کو کہا یہ آپ نے کرایا ہے؟ ہاں. اچھا. بعد میں خان کے ذہن میں یہاں تک ڈالا گیا کہ یہ 26 نومبر کے حادثے کی پی جی بی علی امین خان کا ہاتھ ہے. یہ سارے الزامات جو ہیں خان تک پہنچائے گئے. بہرحال خان صاحب ایک مائنڈ بنا چکے تھے، اور اخیر میں جو آخری ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی جو مداخلت ہو رہی ہے میرے کام میں اور پارٹی کے امور میں جو مداخلت ہو رہی ہے اور جو سوشل میڈیا کر رہا ہے، اس کے پیش نظر میں آپ کی رہائی 1.5-2 سال میں نہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا. تو لہذا یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا تھا خان کے لیے.
اب یہ وہ وجوہات تھی جس پہ خان نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب علی امین خان کا چیپٹر کلوز ہے. جہاں تک نئے وزیر اعلیٰ کے اچھے اثرات صوبے پہ ہونے کا تعلق ہے، نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں 2-3 چیزیں تو مانی پڑے گی. علی امین خان کو ایک تجربہ تھا، پارلیمنٹیرین رہے تھے، وفاقی صوبائی وزیر رہے تھے، لچک رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ جی جو جن حالات سے پی ٹی آئی 2-4 ہیں، کے پی میں واحد حکومت ملی تھی اور اس میں انہوں نے بڑے نپے تلے انداز میں توازن کے ساتھ معاملات چلائے تاکہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایڈن نہ ہو. اس طریقہ کار کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ہارڈ کور لوگوں نے جو ہیں اس سے تشبیہ دی کہ جی یہ باغی ہو گئے یا خان سے وفاداری نہیں نبھا رہے ہیں. ادروائز یہ میرے خیال میں ذہانت کبھی اور وزڈم کا تقاضا تھا کہ وہ اس طرح پرفارم کرتے. اب جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، نوجوان ہیں، جذباتی بھی ہیں، بالکل ڈائی ہارڈ بھی ہیں، اور یہ سوچ جس سوچ کے تحت علی امین خان نے 2.25 سال حکومت کی، یہ سوچ وہاں نہیں پائی جاتی ہے. اور لازماً یہ اب نئے بنے گے اگر معاملات ان کے لیے اسی طرح چلے جس طرح نظر آ رہے ہیں. اگر یہ بن گئے تو لازماً یہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. خان کی توقع ہے کہ کوئی ایجیٹیشن اسی طرح کی زبردست بنے کہ اسلام آباد جو ہے وہاں سڑکوں پہ عوام نظر آئے. اچھا. اور یہی بنیادی محرک ہے ایک ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا جو خان کی نظروں میں جو ہے بڑا جفاکار اور بڑا مطلب ہے کہ بیرسٹر عقیل صاحب، ایک تو کل تک جب ہماری بات ہو رہی تھی آپ کے کچھ رہنماؤں سے، اختیار ولی صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ we'll wait and watch، لیکن آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھے رہیں گے اور اس کے اندر کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ ان ہاؤس چینجز کی اس سے ہٹ کے. کیا پلانز ہیں آپ کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے، یا آپ لوگ اپنی طرف پہ کوشش کریں گے کہ کچھ تبدیلی آ سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بہت ضروری عمل ہے استعفے کا، اور کیونکہ شیر افضل مروت صاحب میرے کولیگ بھی ہیں، ایک وکیل بھی ہیں، اور یہ آئینی معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو بھی اس بات کے اوپر دیکھنا چاہیے. پہلی تو بات ہے جو استعفیٰ دیا گیا ہے، جو بھجوایا گیا ہے 130(8) کے تحت، آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8، وہ آئینی تقاضے پورے نہیں کرتا. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹنس کے قابل ہی نہیں ہے. وہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ایلیبریٹ کیجئے گا کہ کیا مسئلہ کیا اس میں؟ میں بالکل ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. میں بالکل آپ کے شو پہ یہ بات واضح طور پہ ان سو مینی ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قانونی تقاضے یا آئینی تقاضے استعفیٰ پورے نہیں کرتا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اگر آپ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ وہ ان ہینڈ، اپنی ہینڈ ریٹن جو ہے وہ بھجوائیں گے وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو. اچھا. وزیر اعلیٰ صاحب جب وہ گورنر کو بھجوائیں گے، ہوتی تو اس کی آٹومیٹک ایکسیپٹنس ہے، بٹ آبویسلی اس سے ایک سب آرٹیکل پہلے اگر دیکھا جائے 130 سب آرٹیکل 7، تو وہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب گورنر کی، بیکاز دا چیف منسٹر سروز ایٹ دا پلیزر آف دا گورنر، تو گورنر کو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ ہاؤس کی میجورٹی آف دا ووٹ انجوائے نہیں کرتا یا وہ کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی کا سیشن بلا کے. اب کیونکہ یہ آئینی اور قانونی تقاضے میری رائے کے مطابق، جو کہ جتنا میں نے قانون پڑھا ہے، دیکھا ہے، جتنا میں آئین کا طالب علم ہوں، اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم این ایز نے خان کی حکومت میں یا اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے ایک کو بلا کے کہا تھا کہ استعفے دیے تھے 13 کے ٹائم پہ، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا، اور کئیوں کے ہینڈ ریٹن نہیں تھے اور پھر ہینڈ ریٹن دیے گئے تھے. آئینی اور قانونی تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ آپ کو دینے کی ضرورت ہے، اور یہی چیف منسٹر کے بھی معاملے میں ہوتا ہے. نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں انہیں تو ملا ہی نہیں ہے. گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کو ملا ہی نہیں ہے، مجھے میرے تک پہنچا ہی نہیں ہے استعفیٰ. دیکھیں، کل رات کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھیج دیا ہے. اب ان کو جب ریسیو ہوگا تو ان کو بالکل اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوائنٹ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. جو میڈیا سے شیئر ہو رہا ہے، جو منظر عام پہ آیا ہے استعفیٰ، وہ تو ٹائپڈ ہے. اور اب کیونکہ گورنر کی نالج میں یہ بات آ گئی ہے
بائی ورچو آف دس میڈیا جو چلی ہیں, ٹکرز چلی ہیں, نیوز چلی ہے, یا جو اللیجڈ ایک استعفیٰ سامنے میڈیا پہ آ رہا ہے, اس پہ وہ بالکل اسمبلی کا سیشن بلا سکتے ہیں اور وہ ان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن عقیل صاحب the point is کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے نا کہ جبکہ وہ کہیں کہ ہاں جی میں رہنا چاہتا ہوں اس پوزیشن پہ, تو پھر اس کو گورنر صاحب کہیں کہ جی آپ نے رہنا ہے تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا, بٹ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹے ایٹ دس پوسٹ. اپیرنٹلی میڈیا کے تھرو تو گورنر کی نالج میں آ گئی نا بات کہ وہ ہی ڈز ناٹ انجوائے اور دیر آر ایشوز, ہی ڈز ناٹ انجوائے the 2/3 majority یا the confidence of the members of this provincial parliament. تو یہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ یہ بلا لیتے ہیں تو پھر کیا ووٹ آف کانفیڈنس ان کے حق میں اگر آ جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے پی ٹی آئی یا یہ جماعت اپنی بے عزتی تو نہیں کروائے گی اس سارے معاملے پہ کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس میرا خیال ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے. جی یہ ایک ٹیکنیکل لیگل ہے. میں ذرا جواب لے لوں لیکن ٹیکنیکل لیگل کیونکہ اس وقت عقیل صاحب اس وقت بیسکلی یہ تھا کہ کئی سارے رکن تھے اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ استعفے دیں گے, تو اس میں یہ تھا کہ کسی کے کہنے پہ یا مجبوراً وہ یہ کام نہ کر رہے ہوں اور خود سے راضی نہ ہوں. یہاں پر تو وہ خود اعلان بھی کر چکے ہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, لیکن بہرحال آپ تھوڑا سا اگر کلیریفائی کریں. ریزگنیشن جو ہے اس کا جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے وہ اڈاپٹ چلے میں ذرا وہ اڈاپٹ نہیں ہوا. استعفیٰ جو ہے نا استعفیٰ وہ والنٹری ہونا چاہیے, یہ اس کی بنیادی شرط. ایسے ہی ہے کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں اپنی مرضی سے یہ ذمہ داری سے جو ہے مستعفی ہونا چاہتا ہوں. اچھا یہ بنیادی کنڈیشن ہے. اب علی امین خان پہ کل رات تو بڑا پریشر تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو بڑی ترغیب بات دی گئی کہ جناب لیکن دا کوسچن ہیئر از جو آپ نے بات کی یہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہے, یہ تو بانی کی مرضی سے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بانی کی مرضی سے نہیں دے رہا ہے, بانی کی وہ ڈس ریسپیکٹ بھی کر سکتے تھے, ڈس ریگارڈ بھی کر سکتے تھے کہ میں نہیں دیتا ہوں استعفیٰ. اگر وہ استعفیٰ دے رہے تو یہ فیصلہ تو ان کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بانی کی ہدایات جو دی گئی ہے اس کے تناظر میں اپنے اس آئینی منصب سے مستعفی ہو رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, یہ والنٹری ہے. البتہ اگر 2 سے 3 ایام مل جائے حکومت کو اس استعفے کو جواز بنا کے معاملات لٹکانے کا, تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ سہیل افریدی صاحب کا پھر راستہ کاٹنے میں کامیاب ہوں گے. وہ کس طرح نمبرز گیم کے ذریعے یا گورنر راج بھی؟ آج ہی انہوں نے اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ سارے آزاد ہیں. ٹھیک ہے, وہ جس کو مرضی ووٹ دیں. 53 ہیں, 73 درکار ہیں, 20 امیدوار ایم پی ایز ان کو درکار ہیں. اس میں سے 20-22 سے تو انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی لیے تھے الیکشن کے ٹائم. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیسہ استعمال ہوتا ہے جو ہمیشہ ہماری سیاست میں استعمال ہوا ہے, اور حکومت جو ہے یہ 53-20 ملا کے حکومت بنا لیتے ہیں, تو یہ ایسی صورت میں جو ہے کے پی کو اپنا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں عرض کروں, یہ آپشن ایکسرسائز کرنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ وہ سہیل افریدی صاحب کو بٹھائیں, موقع دیں, اس کے ساتھ گفتگو شنید تو کریں. ہو سکتا ہے جو آپ کے اندیشے ہیں وہ اندیشے خامی ہو, لیکن اگر پی ٹی آئی کو یہاں سے بھی فارغ کر دیا گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے جمہوریت بھی کمزور ہوگی اور اس پہ سسٹم پہ, حکومت پہ لوگوں کا اعتقاد بہت بری طرح متاثر ہوگا. عقیل ملک صاحب, یہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے سے ایک امپریشن بنا لینا, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ظاہر ہے جس بنیاد پہ انہیں لایا جا رہا ہے تو اس سے ایک امپریشن آتا ہے کہ شاید وہ ہارڈ کور لائن ہی لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ ان ہاؤس تبدیلی, آج الیکشن کمیشن نے اچانک آزاد قرار دے دیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ گورنر راج کی بھی کچھ چیزیں ایسے گردش کر رہی تھیں, اس کا تو خیر امکان شاید نہ ہو. کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے جو آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اچانک دے دیا. اچانک نہیں دیا, وہ 25 اگست 2025 کا فیصلہ ہے جو ڈیٹیلڈ آرڈر آیا ہے کلیئرٹی اب آئی ہے نا سیٹس کے حوالے سے. ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ معاملے کلیئرٹی کے حوالے سے, اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی اب پوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں یا ویریس پارلیمنٹس میں پوزیشن, دس از ویئر اینڈ ہاؤ اٹ اسٹینڈز ایز آف ناؤ. اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ سچویشن ہے, ظاہری بات ہے کہ ان کے انڈیپینڈنٹ ہی طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کو انڈیپینڈنٹ ہی جو ہے ڈکلیئر کرنا تھا الیکشن کمیشن نے. اب یہاں پہ اس تمام تر معاملے کے اوپر آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, دیکھیں آپشنز تو سارے اویلیبل ہیں, لیکن کیا
اس وقت پہ مناسب ہوگا جس آپشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایکسرسائز کرنا, کسی کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ وہاں پہ حکومت لینا, کیونکہ آلریڈی صوبے کے اتنے زیادہ مسائل ہیں اور وہاں کی عوام سوال اٹھا رہی ہیں. کیا ضرورت آئی ہے کہ اس وقت, اینڈ ان مائی ویری ہمبل اوپینین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں نہیں چاہیے کہ کسی بھی کولیشن کو ملا کے ہم جو ہے وہاں پہ حکومت لے لیں. گو وہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں, اب وہ سارا ملبہ بھی ہمارے اوپر گرے گا جس وقت جس طرح ریاست کو بچانے کے لیے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں سیاست قربان کی پی ڈی ایم کے ٹائم. یہ تو کہہ رہے ہیں ان کا اٹس ہز ہمبل اوپینین, لیکن آگے ہو سکتا ہے سوچ کے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں کے پی کی حکومت اگر یہ لے لیتے, خان کو اس سے چندائی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اگر خان چاہتے کہ کے پی کی حکومت چلے تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ قابل قبول شخصیت کو وزیر اعلیٰ نامزد کر سکتے تھے. خان چاہتے ہیں کہ احتجاج کرنے والا آدمی آگے آئے جو سڑکوں پہ لوگوں کو لے اور ان کو سڑکوں پہ لوگوں کو نکال سکے, وہ بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ, وہ بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ. اور یہ سکھ محرک ہے. باقی جو ہے کے پی میں حکومت لیتے ہیں خیر سے لے لیں, لیکن بات یہ ہے کہ اتنی حکومتوں کا کریں گے کیا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شیر افضل خان مربت صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ کا بھی وقت دینے کا بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. چلیں جی, ایک بار پھر سے بریک کے بعد آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں, اور اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ہم سے بین الاقوامی معاملے بھی بات کریں گے. آج یہ جو سیز فائر کا معاملہ فائنلی ہوا ہے, پہلا مرحلہ پیس پلان کا, اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی تھوڑا سا سچویشنز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ فار یور ٹائم. سب سے پہلے بنیادی سوال کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو چپکلش چل رہی تھی, یعنی کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچ گیا, صوبائی سطح سے شروع ہو کے وفاق تک پہنچ گیا, کیا سچویشن ہے, کیا ایوری تھنگ از سارٹیڈ؟ جی شکریہ بیٹا. دیکھیے سیز فائر تو ہم ہر جگہ چاہتے ہیں نا, صرف غزہ میں بھی نہیں. لیکن مسئلے مسائل آتے ہیں, پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ایک سیلاب کے مسئلے پر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور مطلب پیپلز پارٹی نے کوئی اس طرح کی کبھی پہل نہیں کی ہے, اور ایک اخلاق کے دائرے میں ہی ہم بات کرتے ہیں رہ کے, اور کوئی ایسی چپخرش ہوتی ہے تو یہ بات پھر ہم ٹی وی پہ نہیں کرتے, مگر باہمی تعلقات کے ذریعے, دوستوں کے ذریعے آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن ہو ہی جاتا ہے. یہی بہتر طریقہ ہے. لیکن اور دیکھیے چیئرمین بلاول نے کیا کہا تھا, انہوں نے جا کے بی آئی ایس پی کا حوالہ دیا, گئے وہاں سراہا کارکردگی کو پنجاب کی سب کی, اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیزی سے لوگوں تک وسیلہ پہنچے. اور جی دہلیز تک جب آپ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی دہلیز پہ چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی امداد, ہے نا. تو بی آئی ایس پی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ڈیٹا ٹرانسفر ڈسٹریبیوشن دنیا کا. شریف صاحب یہ بات ہم بارہا سن چکے ہیں, لیکن ایک منٹ دیجئے. میں نے کہا دنیا دیکھو 2022 میں ہم دونوں نے کمبائن کر کے یہ سب کیا تھا, تو پرائم منسٹر نے بھی ان کے ساتھ فوری اس پر ہاں بھی کہہ دی تھی. تو اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے ایک دم ہم نے دیکھا کہ اس پر اتنے تنقید کے نشتر برسنے لگے. بات پھر پنجاب سندھ کی تو نہیں ہے جی, یہ تو پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے نا. تو پھر آگے تو بہت آپ نے دیکھا بات بڑھی, تو ظاہر ہے جیالے کو تو تکلیف ہوگی, مجھے تو بہت تکلیف ہوئی. ہاں جی, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس طرح سے ہم سن رہے ہیں کہ در حقیقت یہی ہوا. چودھری منظور صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ بلاول صاحب گئے تھے, کسانوں سے بات ہوئی, اور چودھری منظور صاحب نے بھی یہی مطالبہ رکھا کہ جی بی ایس پی کا اسکور بڑھا کے کیا جائے. لیکن اگر بات اتنی سی تھی, پھر آگے اتنی اس کو بڑھایا کیوں گیا, یا آگے اس کا مطلب کچھ اور لیا گیا آپ کی نظر میں, جس کی وجہ سے ان کی جانب سے ریئیکشن سامنے آئے نون لیگ کی جانب سے؟ دیکھیے اور اور کیا مطالبے کیے گئے, وہ بھی لوگوں کی فلاح کے لیے. کوئی ہم نے کبھی کسی علاقے کو اپنی جاگیر نہیں سمجھانا. دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ ایمرجنسی لگائے, کلائمیٹ ایمرجنسی, وہ لگ گئی, جس کی وجہ سے کافی ایک مطلب آپ کو پتا ہے کہ ایگزیکٹو ایکشنز ہو جاتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل معاف کر دیں لوگوں کے. کوئی میں اور آپ تو نہیں بجلی کے بل اپنے معاف کروا رہے تھے, کسی کی ذات کی وہ بات نہیں تھی. یہ ایک آٹومیٹک ری ایکشن ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں لوگ اس طرح فیس کر رہے ہیں, زرعی ان کی بدحالی ہو رہی ہے,
دیکھیے 6.5 ملین لوگ آج تک امپیکٹڈ ہیں، متاثر ہیں. تو فلڈ کو دیکھ کر ہم تو فوری طور پر دیکھتے ہیں. دیکھیے ماحولیاتی جو اس طرح آفتیں آتی ہیں اس میں جو آپ کی جو لوگ ہوتے ہیں متاثر، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل بہہ گیا. جی اگر ان کی بھینس بھی بہہ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ان کا مستقبل بہہ گیا. ایسا ہی ہے ان کا زیر دس از دا ڈیلی بریڈ. اور کبھی زمین کبھی گھر. آپ نے کہا کہ ہم ایویکیویٹ کرتے ہیں. آپ اور میں ایویکیویٹ ہو کے دیکھیں پھر آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کا پورا نظام ہل جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو گیو امیڈیٹ ریلیف. اور ان کو سب سے پہلے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے بجلی کے بل آپ وہ تو دونوں مطالبات چیئرمین نے کیا اور ان کی وجہ سے کیے. آگے کیا ملا ہے ان کو سوائے ایویکویشن کے؟ تو ہم کیا کہہ کے گئے جو اتنا برا لگا؟ ہم نے جو کہا وہ پرائم منسٹر بھی اگری کر گئے. تو بات یہاں سے اتنے طوفانی مطلب رد عمل تک پہنچی کیوں؟ یہ بلا شبہ یہی بات سمجھنے سے قاصر ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کل جو ملاقات ہوئی نواب شاہ میں، اس کے بعد یہ امپریشن لیا جا رہا تھا کہ وہ ساری چیزیں پس پش چلی گئی ہیں اور معاملات سارٹ ہو چکے ہیں. ایز آف ناؤ کیا وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں یا ابھی بھی جو آپ کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ بات زیر بحث ہے ابھی معاملہ حل نہیں ہوا؟ دیکھیے پارٹی بڑی پارٹی ہے، وفاق کی پارٹی ہے. دونوں ہاؤسز میں ہماری کافی پریزنس ہے. سینٹ میں تو میری مکمل اور فرنٹ لائن میجورٹی ہے. سب سے بڑی پارٹی ہے ہم. تو آج بھی ہمارے ممبران نے قانون سازی میں حصہ نہیں لیا اور دل آزاری بھی ہوئی ہے لوگوں کی. دیکھیں میں زبردستی نہیں کروں گی، دل آزاری ہوئی ہے لوگوں کی، تکلیف ہوئی ہے. فضول میں آپ نے چیئرمین کا نام لیا، فضول میں آپ نے ان کی بہن کا نام لیا. یہ ہمارے لیے شہید محترمہ کی نشانیاں ہیں. دیکھیں اور انہوں نے اب پاکستان کو ہی سرو کر رہے ہیں، ملک سے باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں آ کے سیلاب زدگان سے ہی انہوں نے جو بھی ہمدردی کا 2 بول دیے اور کچھ امداد فراہم کی اور ساؤتھ پنجاب میں حالات بھی خراب ہیں. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم نے کوئی ایسی دہلیز یا ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. دیکھیے ہم سوری مگر بات چیت اور بد کلامی بد زبانی وہاں سے بہت زیادہ ہوئی ہے. اور پھر ہمارے ہاں لوگ جواب تو دیں گے، ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے. وہ الٹا ہم پر چیخنے رکھتے ہیں کہ آپ کیوں جواب ہمیں نہیں دینے دے رہے. یہ ہمارے جذبات بری طرح سے مجروح ہوئے ہیں. تو اتنی جلدی یہ معاملہ ایک دم رفع دفع نہیں ہوگا. ہمیں بھی کچھ دیکھنا ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتی، ہم میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح کی ہوائی فائرنگ کی ضرورت ہے. 2 بڑی پارٹیاں ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، لوگ ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے بھائی. اور دوسرا آپ کی سرحدوں پہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے فوجی اب 11 کی کل بات ہوئی ہے، آج بھی شہید. دیکھیے وہی تو ہمارے سامنے سنگین معاملات ہیں. تو 2 جو رولنگ کوalition کی پارٹیاں اس طرح سنائپنگ، اور پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح نہیں کیا. تو ہم نے تو اس معاملے کو نہ طول دینے کی کوشش کی، نہ کوئی بدزبانی زیادہ کی، لیکن وہاں سے ہوتی گئی. ہم نے لیکن وہ شکوہ کرتے ہیں، اختیار ولی صاحب فار ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ مختلف پروگرامز میں بھی کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر اپنے تھے تو آپس میں بات کرتے، ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، یہ نہیں کہ چوک چوراہے پہ جا کے آپ ہمارے خلاف بات کرنا شروع ہو جائیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا آپ کی جانب سے؟ دیکھیے جواب میں تو لوگوں نے کیا ہے نا. آپ پولیٹیکل پارٹی کو پر تہمت لگائیں گے تو پولیٹیکل پارٹی تو پبلک میں ہی آپ کو جواب دے گی. آپ کو پھر پکڑ کے اندر تو نہیں لے جائے گی کہ جی بات کریں. میں شاید پیچھے بات کروں، لیکن آپ کو پولیٹیکل پارٹیز اس طرح آپریٹ نہیں کرتی. ان کا ووٹر کہتا ہے پھر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ الزام لگائیں اور پھر کہیں کہ آپ نے اندر جا کے بات کرنی تھی. آپ کا کام تھا اندر جا کے بات کرنا. ہمیں ہلکا نہ لیں پلیز. اور مجھے فردر الزامات پر رسپونڈ نہیں کرنا ہے. آپ جس کو بھی کوٹ کریں، سوری میرا لیول نہیں ہے یہ میرے بھائی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ اس میں رول پلے کیا اس دفعہ ایک چیز مختلف جو ہم نے دیکھی، محسن نقوی صاحب نے، ان کو کراچی بلایا گیا، پھر ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا گیا. صدر صاحب یہ بات وزیر اعظم صاحب سے خود بھی کر سکتے تھے، وزیر اعظم کا بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ بعد میں آ گیا. یہ ڈیفرنٹ روٹ اس دفعہ کیوں اختیار کیا گیا؟
نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی روٹ کا یا کسی اور بھی باتیں ہوتی ہیں. نقوی صاحب سے تو ان کے مستقل دیکھیں کچھ وزراء ہیں جو صدر بلا کے بات کرتے ہیں, اور وہ وہاں بھی گئے تھے. نواب شاہ تو وہ شاید مجھے نہیں پتا, دیکھیے نواب شاہ میں وہ کیوں بلائے گئے, کیا کیا انہوں نے, لیکن جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہمارے انٹیریئر ہوم منسٹر سے ان کا کوئی کافی تعلق بھی ہے, اور سیاستدان آتے جاتے ہیں اور افسوس کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے کوئی فوت بھی ہوتی ہے تو پہنچتے ہیں نا. جی جی, تو محسن تو وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے جہاں تک مجھے نظر آیا. اچھا, اب وہاں صدر جب نواب شاہ اسی کام کے لیے وہاں بھی گئے ہوئے تھے, ان کی کنسٹیٹیوئنسی بھی ہے, تو آئی ایم شیور ملاقات ہوئی. ایک آپ کی جانب سے شہری صاحبہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ لوگ دکھی بھی ہیں, پھر آپ کی میجورٹی بھی ہے سینٹ میں, اس سے ہٹ کے آپ کی جانب سے معافی کا مطالبہ بھی سامنے آیا تھا کہ ظاہر ہے کہ کوئی تلافی کی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, اس پر سامنے سے کیا رسپانس آیا ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ میرے اور ایک دو جیالوں کا ایک دل کی آواز کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیے مجھے تو بہت برا لگا. آپ مجھے 10 روک لیں کہ میں نہ یہ کہوں, لیکن مجھے برا لگا, میں نے کہا اور میں کہوں گی. میں کوئی کل کی لیڈر نہیں ہوں, میں کوئی ادنا کارکن ضرور ہوں, لیکن میرے 25 سال اس پارٹی میں فرنٹ لائن میں گزرے, تو میں اگر اور بہت سارے کردار رولز میں گزرے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ بات کہوں. اس کے بعد میرے جانے کے بعد طارر صاحب نے وہ ان کا بڑا ظرف ہے, انہوں نے ظرف دکھا کے معافی مانگی. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کہا جو میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں نے کہا دیکھیے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مجھے نازیبا لگ رہی ہیں, اور آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا نام لے کے کہا کہ خارجہ پالیسی بھی انہوں نے میں کھوٹ کی یا کوئی ایسی بات کی. میں تو ریپیٹ بھی نہیں ایسی باتیں کرتی ہوں. جی, سوال نہیں ہوتا کہ میں نون لیگ کے بارے میں, ان کی قیادت کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کہوں. تو ماحول میں اور زہر گھولنے کا میرا تو کبھی انٹینشن نہیں ہوتا بہت سے, لیکن جیالوں کا دل دکھتا ہے, میرا بھی دل دکھا تھا. میں نے بہت ٹائم گزارا ہے اس پارٹی میں, وفاداری سے گزارا ہے, تو میں ظاہر ہے یہ کہوں گی. تو اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آپ مجھے ہزیمت کا شکار بنائیں گے تو میں آپ سے معافی کا مطالبہ نہیں کروں گی. امریکہ میں امبیسڈر تھی میرے بھائی, انہوں نے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا, 26 فوجیوں کو سلالہ میں. میں نے کہا پلیز آپ لوگ, میں نے کہا میں نہیں 6 مہینے میں بزنس روک کے رکھی. ایسا پلیز میرے ملک کو معافی, میرا ملک معافی کا حقدار ہے, میری ریاست معافی کی حقدار ہے. انہوں نے کہا یو آر بینگ اسٹبرن شہری. میں نے کہا نو, نہیں اس وقت تو آئی ریممبر کہ ہم نے سرحد بھی بند کر دی تھی اور کافی ہمارا سخت رسپانس کیا تھا قیادت کی جانب سے. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ, پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم فلسطین کے معاملے پہ بھی تھوڑا سا آپ سے بات کر لیں. یہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی مریم صاحبہ کی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں صرف صفائی یا جو ترقی ہے پنجاب میں نہیں چاہتی بلکہ کے پی, بلوچستان, سندھ اور دیگر صوبوں میں بھی چاہتی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستقبل کی کوئی صف بندی یا مستقبل کی کوئی پلاننگ یا کسی اور چیز پہ آگے کی کوئی تیاری کے حوالے سے ان کی بات اس جانب اشارہ کرتی ہے؟ بیٹا بے شک آپ تیاریاں کریں, سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے, ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے, نہ سروکار ہے. ہم بھی اپنی تیاریاں کرتے ہیں, وہ بھی کریں. دیکھیے اب سب کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں, سب کے اپنے اپنے نصب العین ہوتے ہیں, اور ایک نظریے کے مطابق چلتے ہیں, اور اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنی سببندیاں کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنا حق رکھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہوائی فائرنگ شروع کر دیں ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے, فیئر انف. اب ذرا آ جائیں اس پہ. یہ بڑا ایک آج اہم دن اس اعتبار سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعلان تو کر دیا ہے کہ سائن کر دیے جی پہلے مرحلے کے پیس پلان پہ. تو اب یہ ہے کہ ہاسٹیجز کی ریلیز کی بات کی, اور دوسرا اس سے ہمیں یہ جس کی ہماری خواہش تھی کہ یہ جو فائر بندی ہو جائے, جو خون ریزی ہے رک جائے, جینوسائیڈ رک جائے. آپ کو کیا لگتا ہے آج کے اعلان کے بعد یہ ہو پائے گا؟ دیکھیے یہ خطہ, یہ جو علاقہ ہے بڑا حساس ہے, اور اس نے اتنی جنگیں دیکھی ہیں, اتنی عسکریت اور وائلنس دیکھی ہے, انتشار دیکھا ہے کہ میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے, خاص طور سے جب ہم فلسطینیوں کا حال دیکھتے ہیں. کیا وہ جنگ عظیم کے پہلے ایک پھلتا پھولتا صوبہ تھے, اور مطلب جوز کو ویلکم کرتا تھا, یہ پورا امپائر, آٹومن امپائر یاد ہے آپ کو, تحفظ دیتا تھا.
اور جو جنگ عظیموں کے بعد حشر کیا ہے، اب ان کو کوئی حق تو ہے اپنی زمین پر وہاں رہنے کا. اور تو دیکھیے ایک دو باتیں میں کہوں، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، لیکن سیز فائر جہاں بھی ہوتا ہے کسی بھی جنگ کی حالت یا انتشار کی یا پروٹریکٹڈ وائلنس کی حالت میں ہوتا ہے، سیز فائر پہلا قدم ضرور ہوتا ہے. ہر پیش رفت کے لیے سیز فائر، ہر ہیومینیٹیرین اقدام کے لیے سیز فائر ضروری ہوتا ہے. تو سیز فائر تو فلسطینی دوست بھی ویلکم کر رہے ہیں، تو ہم کیوں ان سے پیچھے ہٹے نا، ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہر سٹرگل میں. ہم رہے بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس سلسلے میں کئی معاملات ایسے ہیں جس کے اندر آپ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، کلائمیٹ سے لے کے یہ خاص طور پر ڈپلومیسی سے لے کے آپ بلکہ گائیڈ بھی کرتی ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اب اس کے اندر آگے کے جو مرحلے ہیں، مثال کے طور پر 2 ریاستی حل، یہ اٹس اے لانگ شاٹ، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیے 2 ریاستی حل تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا بیئر منیمم ہے، اس سے آپ پیچھے کبھی نہیں ہٹ سکتے. کچھ دوست تو یاد دلاتے ہیں ہمارے بار بار کہ ہم تو ایک ریاست میں یقین کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ریاست میں اپنا اعتماد صرف رکھا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی کہ حق تو فلسطینیوں کا ہے اس زمین پہ. تو 2 ریاستیں کہاں سے بن گئی؟ لیکن آج کل کے جو حقائق ہیں آپ کے سامنے ہیں، جب فلسطینی خود 2 ریاستی حل کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو اپنی باؤنڈری بتاتے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دیں نا، ہم ان سے آگے کیوں جائیں؟ ایسے اس کو مسئلے کو کھٹائی میں نہ ڈال دینا کہ پھر ان کو کچھ نہ ملے، یہ تو نہ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. جہاں جس طرح کے حالات ہیں جن کا وہ زمین پہ سامنا کر رہے ہیں، جب ان کے بچے سٹاویشن اور قید سالی کا سامنا کر رہے ہیں اور سامنے کھڑے کھڑے ہسپتال جلائے جا رہے ہیں، وہاں جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو جو آپ کے سامنے ہیں حالات، یہ تو میری نظر میں ایک 21ویں صدی کا ایک اور ہولوکاسٹ ہوا ہے. بالکل ہولوکاسٹ ہے، بالکل جینوسائیڈ، ہولوکاسٹ کوئی نام دے، نسل کشی ہوئی ہے، جینوسائیڈ ہوا ہے. بلکہ اس کو کوئی پروو کر سکے یا نہ کر سکے کیونکہ اس کی ایمبیگوٹی ہے، لیکن یہ تو سب کی نظروں کے سامنے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی حماس کی جانب سے بھی کہا گیا، اور ویسے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سچویشن ہو اس کے اوپر پوزیشن آپ کی یونیفائڈ ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے حماس اور جو دوسرے فلسطینی گروہ ہیں وہ آپس میں مل کے اس پہ کچھ آگے بڑھ سکیں گے؟ بھائی بیٹا، یہ تو سب سے بڑا جنگوں کے بعد سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ ہر کانفلکٹ زون میں کیونکہ اتنا انتشار پھیل چکا ہوتا ہے، لوگ اتنے تتر بتر ہو جاتے ہیں، مطلب فریگمنٹیشن ہو جاتی ہے نا گروپ کی، کچھ ہارڈ لائن بن جاتے ہیں، کچھ بیچ کے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ ہماری بات سنو. یہ ہر اس طرح کے جو کانفلکٹ زون بنا دیے جاتے ہیں نا، اس میں میں ان کے لوگوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھاؤں گی. یہ کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو، ان کو حصے بکرے کرنے دو. اور یہ حالات جنگ تو نہیں چھوڑ کے ہیں، بلکہ انتشار اور ایکسپلوئٹیشن میں ایسا ہوتا ہے. جو ریجنز فریگمنٹ ہو جاتے ہیں، جہاں لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ بددل ہوتے ہیں، کوئی سینسیبل ہوتے ہیں، کوئی ماڈریٹ ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹریم ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کسی کانفلکٹ زون کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں یہ ایک چیلنج ضرور رہے گا. یونٹی تو آئیڈیل چیز ہے. جس دن یہ اتحاد ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور لیول پر مسلم ممالک جو طاقتور ہیں، کم از کم جن کی آواز میٹر کرتی ہے، وہ بھی متحد ہو جائیں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی مستقبل سامنے نظر آتا ہے فلسطینیوں کا، جو کتنے سالوں سے. جی شہری صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، ون لاسٹ تھنگ، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ کیوں کر پاسبل ہوا، کیونکہ اسرائیل نے یہ دیکھا کہ اس کے گرد شکنجہ کستا جا رہا ہے. ایک جانب سعودی عرب اور پاکستان کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد قطر نے جس طریقے سے حملے کے بعد پھر سب نے ایک یونٹی دکھائی، اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول تھا. یو نو دیٹ ویل. عرب ملکوں کا اس وقت اتنا قربت نہیں نظر آئی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم یہ پریشر پوری مسلم امہ کنٹینیو رکھے تاکہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچ پائے؟ ڈو یو بلیو دیٹ؟ بالکل، پریشر تو بالکل رکھنا پڑے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. پریشر کے بغیر انہوں نے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اپنے مومنٹم پر، کیونکہ اسرائیل کے جو ابھی بھی وزراء ہیں، جو رائٹ ونگ ہیں، جو زائنسٹ، ان کی ایک پریشر ہے، جو لابی ہے، وہ امریکہ سے لے کے ٹیل اویو تک بہت سخت
یہ طاقتور ہیں اور یہ دباؤ اپنا مستقل لگائے ہوئے وہ اگر کہہ بھی دیں کہ ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، آئی ایم سوری، پریشر رکھنا بہت ضروری ہے، بیکاز یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ 2 دن میں چیزیں آپ کے سامنے، 1 دن میں آپ کے سامنے تبدیل ہو سکتی ہیں، جو تو مومنٹم رکھنا اور یونٹی رکھنا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، اس سے پھر ہم ایک اور مطلب بھی لے لیں کہ اب نیتن یاہو کے لیے عام معافی ہو گئی جتنی اس نے قتل عام کیا، یا اس کی بھی پکڑ ہونی چاہیے آگے چل کے؟ دیکھیے یہ تو میری ذاتی رائے ہے، جبکہ نارملی میں کہتی ہوں کوئی ذاتی رائے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ذاتی رائے ہوتی ہے اور انسان کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں۔ اس میں بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس نے جو نسل کشی کی ہے، آخر جب جوز کا ہولوکاسٹ ہوا تھا تو نیورنبرگ ٹرائلز ہوئی تھی نا نازیز کی، ایسے ہی تو مطلب دنیا بھولے گی نہیں، پوری نسلیں یہ بھولیں گی نہیں جو مظالم انہوں نے کیے ہیں، اپنے ہاتھ سے کیے ہیں اور دانستہ طور پر کیے ہیں۔ تو یہ تو آگے کی بات ہے، لیکن پہلے ہم نے ضرور حقوق دلوانے ہوں گے فلسطینیوں کی، تو ہر امن معاہدے کا پہلا قدم ہے وہ لینا پڑے گا۔ لیکن آپ مجھ سے کہیں کہ اگر ان کو امن مل گیا، ان کو ریاست مل گئی، تو اگلا قدم ابھی سے ہم یہ کہنا شروع کر دیں، ان سے کہلوانا شروع کر دیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو اپنی ریاست سمجھیں۔ جی بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا شہری رحمان صاحب۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور پروگرام کے آخر میں یہ ایک بڑا امتحان ہے، ظاہر ہے سہیل آفریدی کا نام تو سامنے آیا ہے، لیکن اب جس طریقے سے میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ڈسکشنز ہو رہے ہیں جو اپوزیشن کے ہیں، گورنر صاحب بھی ایکٹیو ہیں، تو لیٹس سی ویئر اٹ گوز۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت وہاں پر کوئی حکومت لینا یا کوشش کرنا یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ثابت ہوگا، تو زیادہ بہتر ہے اس سے دور رہا جائے۔ لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔